वालेकुम दुरुशावर, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? वालेकुम सलाम रसी साहब, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक आई है? एम गुड, थैंक कैसे यू। आप मिजाज? कैसे हैं? खैरियत से हैं? नाइस नाइस सीइंग यू, माशाल्लाह, नाइस सीइंग यू। क्या हाल है? ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, जबरदस्त। Okay, very good. So, I think it is time to start the program. Mr. Muhammad Akram will take over in a while, but let me introduce the program first. The Global Compact Network Pakistan has been following up with the gigantic task of promoting 10 principles of Global Compact ever since its inception in 2005. ये जो 10 प्रिंसिपल हैं यूएनजीसी के, which was the basic pillar on which the United Nations Secretary General invited the business in the year 2000 to come forward and build the structure of sustainable development. If today we look back 22 years down the line, we can see that a lot of water has flown across the Ganges, and in this process, a lot of development has taken place globally. And this global platform is providing a lot of, I should say, encouraging examples of companies which have practiced the 10 principles and have been able to address to the social issues along with the economic issues related to it. ये जो चाइल्ड लेबर के दो प्रिंसिपल इसमें हैं, out of 10 principles, the two principles relate to child labor. They possibly can be called as the foundational principle of global compact, because that challenge which we have to accept and which we have to work for eradication. I can say with a lot of confidence that Employers Federation of Pakistan, which is the hosting organization of Global Compact, had the opportunity to own the problem of child labor when it was widely being agitated in the 80s. And some NGOs took it up with a different motive to deprive our industry from the advantage of competition. And it was at that time जब हर आदमी डिनाई कर रहा था कि चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, Employers Federation took the lead to say no, it exists, and we have to work to eradicate and abolish child labor. So that was the beginning of a great movement. And today, down the line, we have a number of examples where industries have been able to combat the menace of child labor. And the best example is the sports goods industry of Sialkot, which has been instrumental in setting a global example of getting rid of global child labor from the mainstream of industry. तो अब इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स फ्रॉम वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड सिविल सोसाइटी मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे निहत पे ये इंशाल्लाह होगा। और इसमें हम खास तौर पर ये जानना चाहेंगे अपने पैनलिस्ट से कि चाइल्ड लेबर के इश्यू पे what more needs to be done and how we should be able to ultimately eradicate child labor from the business in Pakistan. So let me first of all request Javed Sahab, Major Javed Sahab from Forward Sports तशरीफ रखते हैं. This is a company which has set an example of an industry which has worked a lot to eliminate child labor. तो जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हाउ डू यू सी द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, what do you think business has done for eradicating child labor, and what needs to be done more? Javed sahab, please. Thank you very much, Fasiuddin Saab. I would
try to explain as short as possible because of the limitation of the time. So what I have suggestion that I share the screen with you, and I first show two videos and then explain little bit, so that, and then later on go for the question and answers and the explanation part of it, if you allow me. Dukuti, go ahead. Okay, thank you. ये इधर से share. Okay. क्या? ये share. So this is the first video. This is the first video which I am going to play. So, so the purpose of showing this video is has different meanings. So first of all, why I showed this video was that mm, uh, during that season we didn't have any ladies, any female workers working for Forward, and we had no issues like child labor or something, but there was a fallout of female who were working at home and were supported by certain children. And when this program came, so all lost their jobs. And the then Forward group, they looked into this matter sympathetically from society point of view, social responsibility rather than on personal basis. So what we decided was that we hired those female workers who had lost their jobs,
and were sitting idle at home. And the children who were supporting them, they were off, of course. And because, it was very harsh approach to this phenomena at that point in time, because people were afraid that they will lose jobs. So immediately those families started suffering very heavily. So Forward Group decided that we will hire those ladies, bring them into our premises, train them on the football, because meanwhile we could acquire different two technologies rather than only hand stitch balls. We acquired the technology of machine stitching for the balls and also thermal bonding. So this video shows that those ladies we trained to that level ultimately that they could produce World Cup ball which played in 2014 World Cup. So from there on, this segment of the ball which is making the top of the line World Cup ball, the majority, like around 60% of the female workers are engaged in making World Cup balls. So this proves that our ladies in Pakistan uh, are not behind any other ladies in the part of the world, because I have been in different countries where the ladies are working. So they are on the top of the line. Similarly, those ladies were also engaged in machine stitched balls. So, like CNN has shown, so we have around 25 to 30% of female workforce, which we never had before. We addressed this issue, child labor issue, in this manner and acquired this possibility of engaging them so that they can get their jobs back and they can earn on. And for that, we had to make very special arrangements. As you know, in our society, we have to provide them very safe environment, from picking them up from the homes, giving them the same wages and benefits like the male workers, ensure that there is no harassment while they are traveling or they are in the factory. And that is the reason that if you visit us today, you will find that more and more female workers are engaged in this job. And those children didn't have to work anymore to support these ladies at homes. So this was luckily the good thing. I don't say that we are the only company in Sialkot doing this. There were a couple of more companies which, together with this whole program, together with the NGOs, together with the All Pakistan Workers Federation, very closely supporting us in this phenomena, and also Employers Federation of Pakistan, so ILO. So this was a combined effort, I would say. But as a Forward Group, we took this lead, and we were, alhamdulillah, successful in that. And then I show you another small video, and then I will go into the process that what we need to do more. This is another video which will show you that how much we have gone into the transparency, because now the times have changed. You know, ever since 80s, now we are in year 2023. So we have much more sophisticated tools to monitor or to report any mishappening and then to address it. So for that, we have, together with our customer Adidas, have set up a forum where every worker, male or female or whatever, can directly address to that forum,
And in that forum, there is a timeline to address the issue and satisfy. So it is very, very closely monitored. So I show that small video so that you can have an idea how it was launched.
So, by showing this, basically, I have tried to explain that now we have very modern technologies to approach to any complaints or any suggestions. Eh, So we have a method like if there is any happening, so if there is occasion, then this can be addressed directly to that forum, and that forum can immediately receive it and can address it, and finally can resolve the issue rather than waiting for somebody to go to the, yes, there is a monitoring organization always necessary, but here it is more effective that the communication is direct and the people are liable to address those issues if there are issues of child labor available anywhere. So, Khwaja Sahab, can you hear me, Khwaja Sahab? yes, I can hear you. Okay. Akram here. Khwaja Sahab, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि in the past there used to be Sialkot and the sport industry was quite famous for employing child labor. Lekin what your organization has done specifically over the past so many years to abandon or stop this child labor in the sport industry particularly and in your industry generally. So can you please let us know to the audience कि इसमें आपने क्या काम किया? Surely. Thank you very much, Akram Saab, for putting this question. Yes, what we did a little bit in the background, I showed you through that CNN, but foremost thing is, as you have visited our factory also, that we completely adhere to all legal and consumer based standards. Number one. Then we are member of FLA, ILO, IMAC, we are member of Employees Federation, we are member of Labor Federation of Pakistan. So we are working hands in hand with all these organizations and respect the rules and regulations. Then for children earlier on, supporting their mothers at home, we established juvenile labor rules and a system that satisfies compliance requirement. Then also we employed and trained the dropout female workers on new technologies to produce quality balls to the extent of World Cup balls and sports bags. Before this issue, we did not, like I said, have a single female worker working for us. Then in sports industry, we don't have child labor issues now. This is because of these all efforts which I have explained earlier, that we are at that stage that
we can provide some guidance to others. But we are aware of the fact that children will suffer severe harms if businesses like Forward Group do not take action to protect them. That's why we are in the field and we are continuously trying to help out the industry and also to the community. Great. ख्वाजा साहब, मैं आपकी इस सवाल को मैं लेके चलता हूँ. अब ये मैं लेट मी टॉक टू किरण जुबैर साहबा. किरण जुबैर साहबा एक कंसल्टेंट भी हैं हमारे थ्योरी वाई कंपनी के नाम से, ये हमारे पास शी इज देयर. मैं किरण साहबा, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई कैन हियर यू. ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे चाइल्ड लेबर को जो अब्यूज किया जाता है या कर रहे होते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वी फाउंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज ड्यू टू अब्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर्स, लाइक इंजरीज है, मेल न्यूट्रिशनिंग है, एग्जॉस्शन है, एंड साइकोलॉजिकल हार्म है, या जो मुख्तलिफ केमिकल जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं वो दे ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम्स, I mean the child labor. So while they are performing the work in the factories. तो ये बताइए कि बिजनेसेस को कैसे हेल्प करना चाहिए ताकि वो ऐसे हार्मफुल एक्ट को वो अमंग चिल्ड्रन रिमूव कर सकें, और व्हाट बिजनेस शुड डू प्रिसाइजली टू अवॉइड इट. तो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू मैडम किरण, प्लीज. जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो अभी यूनिसेफ रिपोर्ट कर रही है करंटली, तो हमारे 3.3 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं स्टिल इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी है उसके अंदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो हम लोग पंजाब से जो डोमिनेटली जो काम करते हैं वहाँ फैक्ट्रीज में, तो हम खुद एज अ रिसर्चर भी मैंने एविडेंस किया है, या एग्रीकल्चर फील्ड्स पे भी मैंने उनको देखा है. जबकि हमारे देखें आर्टिकल हमारा कितने, हमारे लेजिस्लेशन जो डिफाइन करती है, आर्टिकल 3 हमारा बिल्कुल क्लियरली कहता है कि दैट द स्टेट दैट इट शुड बी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर. फिर आर्टिकल 11(3) भी इसको कहता है कि 14 ईयर्स से जो बिलो हैं उसकी जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है उसके चाइल्ड लेबर की. फिर आर्टिकल अगर हम दूसरे आर्टिकल्स को देखें तो वो आर्टिकल 25 है जो कि कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो स्टेट इम्प्लीमेंट करता है, कि कहता है कि इम्प्लीमेंट हो फ्रॉम एज 5 to 16. लेकिन जब हम ऑन द अदर साइड हम जब ये देखते हैं कि चाइल्ड लेबर की इन्वॉल्वमेंट है, स्टिल द रेशियो कम्स लाइक 3.3 मिलियन. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री का, जैसे कि हमने अभी सुना, वीडियोस भी देखी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल भी देखी जो कि करंटली हमें जावेद साहब ने दिखाई, तो बड़ी जबरदस्त थी. तो इसके लिए बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत काम करना बाकी है. यानी अभी ये तो मैं समझ रही हूँ कि इमर्जिंग इवॉल्विंग एक स्टेप है जो कि है. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं इसमें? हम ये बता सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनेजरल प्रोसीजर, जो एक मैनेजमेंट प्रोसीजर इनका होता है वो उसमें ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए फॉर चाइल्ड लेबर. फिर देखिए, सबसे ज्यादा जब स्टेप 1 जब यहाँ पे ये हम कहते हैं तो ये होता है कि HR की इन्वॉल्वमेंट, हायरिंग, HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेवलपमेंट, गाइडिंग लाइंस की डेवलपमेंट, के गाइडिंग एक ऑपरेशंस में ये पता होना चाहिए कि किस तरह के, सबसे पहले तो आपका रिस्क असेसमेंट है कि आपने अपनी फैक्ट्री में देखना है कि वो कौन से ग्रे एरियाज हैं या रिस्क असेस एरियाज हैं जिनकी रिस्क असेसमेंट जरूरी है, जहां पे ये बच्चों का काम करना नामुनासिब है. इन जनरल टर्म्स एज वेल हैजर्डियस टर्म, दोनों कंडीशंस में बच्चे जहां पे काम कर ही नहीं सकते. तो हमारे यहाँ एक रिस्क असेसमेंट ही नहीं है. तो ये बिजनेस ऑपरेशंस को चाहिए कि अपने एरियाज जो कि इनके वर्किंग एरियाज हैं, स्पेशली जहां पे खदशा है कि ये बच्चे या इवन वुमेन इन्वॉल्व हो, तो ये असेस होने चाहिए ये एरियाज. फिर इनके ऊपर एक गाइडिंग लाइन बननी चाहिए कि ये गाइडिंग लाइन एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए पूरी, जिसके अंदर ये टीम एक गाइडिंग लाइन फ्रेम हो या स्ट्रैटेजी फ्रेम हो. उसके ऊपर इनकी वर्कशॉप्स और एडवोकेसीज होनी चाहिए कि जब हायरिंग हो रही हो तो यहाँ पे ये बिल्कुल हायरिंग का मार्जिन नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली अंडर एज 14, और फिर जो हमारा एज रिस्ट्रिक्शन है हेजिटेटिव वर्क का है अंडर एज 16 इन सीवियर कंडीशंस, या 18 अंडर 18 है. तो फिर ये हमारी सारी चीजें होनी चाहिए. फिर उसके बाद हमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है,
ہمیں جو ہے وہ بیسٹ پریکٹسز دیکھنی چاہیے ملٹی اسٹیک ہولڈرز کے جو کاموں کے اندر ہمیں بیسٹ پریکٹسز کی ہمارا جو ہے حوالہ ہونا چاہیے, اور اس کے فور فرنٹ رکھتے ہوئے keeping that in forefront we need to utilize those best practices into the other businesses as well. پھر یہاں پہ کیا ہے, اسٹاف ٹریننگ جو ہے بے حد ضروری ہے. اسٹاف مینجمنٹ تو ایک الگ چیز ہے, اسٹاف ٹریننگ بڑی ضروری ہے. ہاؤ ٹو cater these children who are already working or about to work into the factories, mines, اور جو بھی ایک سیکٹر ہے, یا ان ایگریکلچر سیکٹر ہے, انڈسٹریل سیکٹرز ہیں ہمارے, یا ایون ورک آفیسز جو ہمارے نارمل ورک آفیسز ہیں, تو ان کی ڈگنیٹی. پھر سب سے اس سے زیادہ بڑھ کے ایک امپلائر کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ دے نیڈ ٹو ہیو شیور کہ ان کے ریڈکشن آورز ہوں وہاں پہ. پھر میل نیوٹریشن کا جو پرابلم ہے, میل نیوٹریشن کا پرابلم کس طرح سے سالو ہو سکتا ہے. بے حد ضروری ہے کہ ان بچوں کو نہ صرف ایک ٹائم پہ, کیونکہ ریڈیوس آورز ہیں, ان کے سیکنڈ ٹائم پہ ان کو کچھ رسپانسبلٹی یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے لی جائے کہ ان کو ایجوکیشن دے ان کے ریمیننگ ٹائم کے اندر. پھر ان کی ہیلتھ کیئر کے اوپر ان کی توجہ ہو. مے بی فری لنچز لائک ان کو لنچ پرووائڈ کریں, یا اگر وہ مارننگ ٹائم پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک بریکفاسٹ فری میل, ان کی پروویژن آف فری میل ہو, تاکہ ان کی نیوٹریشن کا خاص خیال رکھا ہو. اور بچوں کے لیے اسپیشلی یہ گرانٹ ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈیل کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو فیکٹری میں بچے کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی ذمہ داری لے لیں کہ بچے ان کو ایک میل, ان کی پروویژن آف 1 میل اینڈ دین 2 hours فار ایجوکیشن. پھر ان کی میڈیکل کیئر کے اوپر بہت ضرورت ہے. ہر کوارٹر میں ان کے ڈاکٹر وزٹیشن ہو, یا تو وہ ڈاکٹر فیکٹری میں آئے اور تمام بچوں کا چیک اپ کریں, یا ان کو بھیجا جائے, کارڈ ایشو کرا جائے ان کو اور ان کو بھیجا جائے. مناسب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز وہیں پر ہی آئیں فیکٹری میں, اور ان کے ڈیز بنا دیے جائیں اور یہ وزٹیشنز ہو ان کی, تاکہ ان کے یہ میل نیوٹریشن کے علاوہ بھی دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں while different interaction with those children working in a research or your projects. تو وہ کیا ہوتا ہے, ان کو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے, لائک وین دے آر انٹریکٹنگ ود دی کیمیکل, سپوز کیمیکل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو ان کو اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, جو کہ ایک ٹائم کے بعد ان کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وین دے ریچ اپ ٹو دا پوٹینشیل ٹو ورک فلی اینڈ ٹو فیڈ دیئر فیملی, وہاں پہ ان کی ہیلتھ کیئر اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ کام سے رہ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ایک بزنس کمیونٹی اس پہ بہت توجہ دے کر اس پہ اسٹیپس لے سکتی ہے. گریٹ. تھینک یو کرن صاحبہ. بفور آئی کم ٹو سید اظہر علی, جنرل سیکرٹری آف امپلائر فیڈریشن آف پاکستان, لیٹ می گو ٹو در شوار. در شوار صاحبہ, آر یو دیئر؟ ہیلو در شوار صاحبہ. اوکے, در شوار صاحبہ ہماری پاکستان ورکر فیڈریشن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ جو نیشنل ویمنز کمیٹی کی چیئر کر رہی ہیں پاکستان ورکر فیڈریشن میں. شی از انٹرنیشنلی ایکلیمڈ لیبر رائٹ ایکٹیوسٹ. میں جو ابھی ساری باتیں ہوئیں کرن صاحبہ نے اور خواجہ صاحب نے کہی ہے, میں در شوار صاحبہ سے یہ بات ضرور معلوم کرنا چاہوں گا, بینگ دی لیبر لیڈر اور اپنی ریپرزینٹنگ دی پاکستان لارجسٹ ورکر فورم جو کہ پاکستان ورکرز فیڈریشن ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں جو واٹ آر دی پاکستان ورکرز فیڈریشن دی گریٹ اسٹرینتھ ان اٹس ممبرشپ آل اوور پاکستان, ہاؤ یور آرگنائزیشن ہیز ٹیکلڈ دس ایشو آف چائلڈ لیبر ان پاکستان. اس پہ ذرا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی آرگنائزیشن نے جنرلی, جیسے ابھی بتا رہی تھی میڈم کرن کے تقریباً کوئی 22 ملین پیپل کڈس آر اویلیبل ان پاکستان فار چائلڈ لیبر, اور آپ لوگوں نے کیا اس معاملے میں کیا ہے فرام PWF کے پلیٹ فارم سے, اس پہ ذرا کچھ پلیز ہمیں آپ بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ اکرم صاحب. آپ کو پتا ہے کہ جو چائلڈ لیبر کا ایشو ہے وہ تو ہمارے پاس, جب گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو جو انڈسٹریل ریولیوشن آئی تھی 80s میں, وہاں پہ فرسٹ ٹائم جب آئیڈینٹیفائی ہوا تو اس وقت بھی جو ایشوز تھے وہ یہی تھے, انڈیسنٹ لیونگ کے, ویجز کے, اور پھر اس کے بعد پاورٹی جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو بدقسمتی سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی پاورٹی جو ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے, اور چائلڈ لیبر جو ہے
اس کی بہت سی کازز آتی ہیں, کیونکہ جب انڈسٹریل بات کرتے ہیں آپ ڈیولپمنٹ کی اور چیزوں کی, تو جو ہماری انڈسٹری کی مین بیک بونز ہیں وہ کاٹیج انڈسٹری ہے, اور پھر جو انڈسٹری بوم پہ ٹیکسٹائلز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو سپلائی چینز ہے ہماری خاص طور پہ, جہاں پہ عورتیں اور بچے جن کی آمدن کا استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پی ڈبلیو ایف کے انیشیٹوز کی, اس میں میں جو یہ بیک گراؤنڈ بھی بتا رہی ہوں آپ کو اسی حوالے سے ہے کہ دیکھیے پاکستان میں ہر سال جو بھی پچھلا سال گزرا ہے اس میں تقریباً 26,502 انڈسٹریز نئی رجسٹر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو اب تک ٹوٹل انڈسٹریز کا ڈیٹا اگر ہمارے پاس آتا ہے وہ تقریباً 1,76,000 کا ڈیٹا ہے پورے پاکستان میں سے. ان میں سے دیکھیں کتنے پرسنٹ ہیں جو چائلڈ لیبر کے ایشو سے اویئر بھی ہیں. تو پہلی چیز تو پی ڈبلیو ایف جو ای ایف پی کے ساتھ مل کے کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس ریزنگ, کہ کس طریقے سے ہم میکسیمم فارمل انڈسٹری اور انفارمل سپلائی چینز جو ہماری ڈیولپ ہوئی ہوئی تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس کے تھرو اور دوسری, اس میں ہم چائلڈ لیبر جو ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ایلیمنیٹ فرسٹ اسٹیپ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ شاید پاسبلٹی ان ٹرو سینس نہیں ہو پا رہی ہوتی, بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ دیکھیں تو ایلیمنیشن اینڈ دین اینڈ فارورڈ گیئر از ون آف دا ایگزامپل جہاں پہ چائلڈ لیبر کو بالکل ابالش کیا گیا. تو دس از اے سکسیس اسٹوری آف ای ایف پی ڈبلیو ایف پروگرام آن بیٹر ورک, کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پینل پہ آ رہی ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ ابھی ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ سپلائی چین کاٹن کی ہے, جہاں پہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ تھی ساؤتھ پنجاب میں. ادھر ہم نے کافی حد تک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آف کورس ہر چیز جو ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوتی کہ ہم آج آئیڈینٹیفائی کریں اور کل اس کو خاتمہ بھی کر لیں, کیونکہ جو میں نے آپ کو 80s کی ریولیوشن کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو چینج. تیسری چیز جو ہے وہ بریکلین ورکرز میں ہے, جہاں پہ ہم نے چائلڈ لیبر میں بھٹے پہ جو بچے کام کر رہے تھے ان کو اسکولنگ اور دوسری چیزوں کی طرف انوالو کروایا. یہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں لیا گیا ہے. جو پی ڈبلیو ایف کا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم پبلک ایجوکیشن کیمپینز جو ہیں اس کو رن کریں, اور کیونکہ یہ سارا کچھ آنا ہے بیہیویئرل چینج سے بھی آپ کے, تو پبلک ایجوکیشن کیمپینز جو ہیں وہ ٹرائپرٹائٹ ماڈل میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو رن کریں, اور خاص طور پہ وہ اس کے طور پہ لینا بھی چاہیے اور ہمیں انٹروڈیوس بھی کرانا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز آپ دیکھیں بگیسٹ مینوفیکچرر کون ہے, چائنا میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ساؤتھ سائڈ پہ بگیسٹ چائلڈ لیبر آ جاتی ہے اس سائڈ پہ بھی, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم کسی بھی کنٹری کی بات کرتے ہیں اور مینوفیکچرنگ خاص طور پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر چائلڈ لیبر کو ابالش کیا جاتا ہے, اینڈ کیا جاتا ہے, تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انکریج کرنے کی ضرورت ہے ان اچھے اقدامات کو بھی. تو میں جب یہ میرے پاس ابھی لاسٹ کچھ عرصہ پہلے ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے ویسے لکھ کے دیکھا کہ ایپل ورسز سیمسنگ, تو ساتھ ہی نیچے خبر تھی کہ دونوں کو فائر کیا گیا چائلڈ لیبر پہ. تو یہ تو بڑی بڑی کمپنیز بھی جو ہیں اویئرنیس کے باوجود اس چیز کو نہیں اپلیکیبل کر رہی. تو پاکستان میں آپ کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پبلک ایجوکیشن کیمپین رن ہو رہی ہے ٹرائپرٹائٹ ماڈل میں, وہ کم از کم ان کمپنیز کو اس حد تک لے جانے پہ انشور کر رہے ہیں کہ آپ چائلڈ لیبر کو ختم کریں وہاں سے, اور آلٹرنیٹ موڈ جو ہے ان کو انکریج کیا جائے. تھینک یو اکرم صاحب. بہت بہت تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے واقعتاً جو پروگرام آپ نے بتائے ہیں یہ خاص طور پہ جو سپلائی چین کاٹن کے اندر بھٹا ورکرز کے لیے, دیٹ از اے ریمارکیبل جاب ریئلی یو ہیو پرفارمڈ, and I'm very positive you have done it on a platform of Pakistan Worker Federation. Now let me go back to Syed Nadar Ali. سید نادر علی ہمارے ساتھ ہیں, یہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اور میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو نادر علی صاحب, جو ابھی در شہبار صاحبہ نے جو سچویشن بتائی, اس سے پہلے کرن زبیر صاحب بتا رہی تھی کہ پاکستان میں جو اس وقت تقریباً 22 ملین لوگ بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, یا انہوں نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہے, یعنی کہ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سورس ہیں جو کہ ان کے فیملیز کو پش کرتی ہیں کہ گو فار چائلڈ لیبر. مجھے بتائیے کہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان نے واٹ یو ہیو ڈن ٹوڈے ٹو فائٹ دس مینس ان پاکستان, and how you were able to cope up these challenges using the platform of Employer Federation of Pakistan.
تو سید ندر علی صاحب پلیز. تھینک یو اکرم صاحب. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ ٹو GCNP کہ انہوں نے ایک ویبنار کی سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں تاکہ UNCP کے جو پرنسپلز ہیں ان کی اویئرنیس کی جائے اور ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کی کور ایکٹیویٹیز میں سے ایک ہے. اس سے پہلے کہ میں چائلڈ لیبر EFP کے رول کی طرف جاؤں تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو ابھی جس طرح کرن نے کہا یا دریشوار نے کہا, ایک چیز دیکھیں ہمیں ہمارے پاس بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ تمام, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو, چاہے وہ لیجسلیشنز ہو, چاہے لیگل اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہو, ڈپارٹمنٹس ہوں, اس کے باوجود یہ تو حقیقت ہے کہ چائلڈ لیبر موجود ہے. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں ہے. نارملی فارمل سیکٹر کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ چائلڈ لیبر نہیں ہے. یہ جو زیادہ تر چائلڈ لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے, جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے, جس کے اوپر انسپیکشن نہیں ہو رہے ہوتے, جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور پھر ایک سیکٹر ہے جس میں بہت بڑا سیکٹر ہے, وہ ہے ڈومیسٹک ورکر کا. تو جب ہم بات کر رہے ہیں امپلائرز فیڈریشن کے ریفرنس سے جب میں بات کروں گا تو میں بات کروں گا چائلڈ لیبر ایٹ دا ورک پلیس. اچھا, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں نہیں آتا, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام جو بچوں کی چھٹیوں کے دوران یا بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر ان کو کسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے ایز اے ایکسپیرینس کے طور پہ, وہ پازیٹیو پارٹ پلے کرتا ہے اگر وہ ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کی چائلڈہڈ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ چائلڈ لیبر ایک بہت ہی معاشی برائی ہے, اور اس کی ایلیمینیشن جو ہے یا ایولیوشن جو ہے وہ نہ صرف انڈیویجول لوگوں کے لیے بلکہ انڈسٹری کے لیے اور پوری کمیونٹی کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے جو ایک بچے اور ان کی فیملیاں بہت ہی ویشیس سرکل آف پاورٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جس کے کانسیکوینشل سوشل بھی ہیں اور اکنامک بھی ہیں. اب کیونکہ اکنامک بھی ہیں تو بزنس سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, ان کے اندر اسکلز لیول نہیں ہوگا, ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی, اور جب پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو انڈسٹریز کے اندر وہ کام اگر جب بڑے ہو کے بھی کام کر رہے ہوں گے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وہ انوویشن پہ کام کر سکیں, اچھی پریکٹسز پہ کام کر سکیں, کوالٹی آف پروڈکٹ پہ کام کر سکیں, یا پھر پروڈکٹیوٹی کر سکیں. تو یہ اس لحاظ سے انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں اپنا. تو اس لحاظ سے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان نے فرام دی ویری بگننگ چائلڈ لیبر کو اپنی کور ایکٹیویٹیز میں رکھا, اور امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان پچھلے 30 سال سے چائلڈ لیبر ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ ری افرم اوور کمٹمنٹ کہ جی ملک سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور پرٹیکولرلی ایٹ دا ورک پلیسز. 90s میں ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ ایگریسولی کام کرنا شروع کیا جب ہم انٹرنیشنل پروگرام آف ایلیمینیشن آف چائلڈ لیبر کا حصہ بنے. اس پروگرام کے مرتب کرنے میں جو ILO کا اور انٹرنیشنل پروگرام تھا, مرتب کرنے میں EFP کا بہت بڑا رول رہا, اور ہم نے اس پروگرام کو کارپیٹ انڈسٹری اور اسپورٹس گڈ انڈسٹری میں امپلیمنٹ کیا سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ. اور اٹ واز امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کا ہی کنٹریبیوشن تھا اور ایفرٹس تھیں کہ سیالکوٹ میں اسپورٹس گڈ انڈسٹری کو چائلڈ فری زون ڈکلیئر کیا گیا. تو ابھی جب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے جس طرح ابھی کرن نے بھی بات کری کہ اسپورٹس گڈ انڈسٹری میں چائلڈ لیبر, تو وہاں پہ بالکل میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ چائلڈ لیبر اسپورٹس گڈ انڈسٹری میں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی سپلائی چین میں کہیں موجود ہو, لیکن جو میجر اسپورٹس گڈ انڈسٹری ہے اس میں یہ نہیں ہے, اور اس کی ریکوگنیشن جو ہے وہ کسی عام لیول پہ نہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی رپورٹ میں کیا کہ پاکستان میں اسپورٹس گڈ انڈسٹری جو ہے چائلڈ فری انڈسٹری نہ ہو, اور اس کے بعد ہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو اسپورٹس میں جو ہماری فٹ بال جو ہے وہ دنیا کے ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ میں چل رہی ہے, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جاوید بھائی اینڈ ادریس بھائی کہ انہوں نے ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے اس سلسلے میں. تو EFP جو ہے بہت شروع سے ہی اس چیز میں انوالو ہے. اس کے بعد آج کل بھی امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان جو ہے کلیئر کاٹن پروجیکٹ میں, انڈیٹیکس پروجیکٹ میں, کیونکہ EFP جو ہے وہ سگنیٹری ہے ڈیسنٹ ورک کا, کسٹوڈین ہے ڈیسنٹ ورک کا,
اور چائلڈ لیبر ڈیسنٹ ورک کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان از ویری پروایکٹیولی انگیج in promoting fundamental principle of right at work in the cotton growing communities, cotton industries کے اندر اور دوسرے sectors کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور بھی very recently you have been a part of this. آپ اس کا حصہ رہے ہیں. جاوید صاحب بھی ہماری کچھ ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں جو ہم نے سیالکوٹ میں کی ہیں, میر پخات میں کری ہیں, ملتان میں کری ہیں, یہاں پہ سینڈوز میں, اپنا جامشورو میں کری ہیں. تو امپلائز فیڈریشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بالکل ورک پلیس جو ہے وہ چائلڈ فری ہونی چاہیے. بچوں کو کیا کہتے ہیں تعلیم اور صحت دانہ ماحول دینا چاہیے, کیونکہ جب تک تعلیم اور صحت مندانہ ماحول بچوں کا اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم ایک صحت مند معاشرہ کریٹ نہیں کر سکتے, جو کہ بہت ضروری ہے اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور انڈسٹری تو کسی بھی صورت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک ایسے ورک فورس کے ساتھ کام کرے جس کے پاس نہ ایجوکیشن ہو, نہ ٹریننگ ہو, اور جو خود فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ نہ ہو. تو ہمیں چائلڈ لیبر کو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت نقصان دہ ہے, ملک کے لیے تو ہے ہی. امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان میں جو چائلڈ لیبر کا جو چائلڈ فری زون کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. ہاں, جہاں پہ انڈسٹری میں کام واقعی بہت ضروری ہے اگر بچوں کے لیے, تو اپرینٹسشپ ٹریننگ پروگرام موجود ہے. اپرینٹسشپ پروگرام موجود ہے جو ایگزسٹنگ کنڈیشن میں 14 سال کے بچوں کو انڈسٹری میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ ان بچوں کو باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جائے, اپرینٹسشپ دی جائے, ایجوکیشن دی جائے, تاکہ بائی دا ٹائم وہ 16-17 سال کی عمر میں آئے تو وہ انڈسٹری کی چیزوں کو سیکھ سکیں, ان کے ہاتھ میں ہنر ہو اور وہ انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو ہمیں بیسیکلی اس قسم کے پروگرامز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آل ٹوگیدر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ کانفیڈنس ٹرسٹ کریٹ کر سکے. اور خاص کر غریب گھرانوں میں بچے اس لیے بھی ایجوکیشن میں نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میٹرک پاس کر بھی لیں گے تو کون سی نوکری مل جائے گی. تو اس جگہ پھر یہ ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ہمارا, کہ کس طریقے سے جو اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں ہم ان کو ڈیولپ کریں, ان کو ٹرین کریں, تاکہ پھر اپرینٹسشپ پروگرام میں لائیں, تاکہ یہ بچے کارآمد جو ہیں ہمارے اسکلڈ ورکر کے طور پہ کام کر سکیں اور ان ملک کی انڈسٹری میں کو سپورٹ کر سکیں. نظر میں ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن پہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے عطاء الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹ می سی ان کا سوال کیا ہے. عطا صاحب, آپ کین یو لائک ٹو آسک کوسچن؟ عطا صاحب, ہیلو. جی جی عطا صاحب, وڈ یو لائک ٹو آسک کوسچن پلیز؟ ڈو یو ہیو اے کوسچن؟ اوکے, میرا جو ہائپوتھیٹیکل سوال تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی لارج فیملیز ہیں, اور نارملی اسپیکنگ اب جو کہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ ارننگ ممبر ہوتا ہے. بعض اوقات 8, 9, 10 افراد جو ہیں وہ گھر میں کھانے والے ہیں اور ایک اس کو ارن کرنے والا ہے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, خدا نہ خواستہ something goes wrong with that person, اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور he is unable to get the job done, اور وہ ارننگ ممبر نہیں رہتا. اس صورت میں مجھے بتائیے کہ کیا ہم چائلڈ لیبر کو الاؤ کر دیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ غربت جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چائلڈ لیبر کا. لیکن معاشرے کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں اور حکومت کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. یہ کام ہمیں اس لیول پہ کرنا چاہیے, کیونکہ چائلڈ لیبر کو چاہے کسی بھی صورت میں ہم الاؤ کر کے ایک غیر مہذب معاشرہ اور ایک ایسا معاشرہ ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہم غیر قانونی کام کو کسی نہ کسی بیس بنا کے لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی صورت سے افورڈیبل نہیں ہے. ہاں, جہاں پہ بچوں کی ضرورت ہے, میں نے جس طرح بتایا کہ آپ اپرینٹسشپ پروگرام ہو سکتا ہے, ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہو سکتا ہے, ہم جونیئر اپرینٹسشپ پروگرام اسٹارٹ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اس طریقے سے کہ اگر انہوں نے کام کرنا ہے نان ہیزارڈس ایریا میں تو ان کو ایسے کام کو ترتیب کیا جائے کہ وہ دن میں 2-3 گھنٹے کام کر لیں, اس کے بعد ان کو ایجوکیشن کا موقع مل جائے, کچھ تعلیم کا, کچھ کھیلنے کا موقع مل جائے, ہفتے میں 1 دن کسی ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ لینے کا موقع مل جائے. اور اسکل ڈیولپمنٹ کونسل میں اور امپلائرز فیڈریشن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, جس میں ہم نے ان بچوں کو جن کی عمر 11 سال کے قریب تھی ان کو ہم نے ورک شاپس کے اندر کام کرنے کی اجازت دلوائی. جو آٹو ورک شاپ تھی وہ 3-4 گھنٹے کام کرتے تھے, شام کو ان کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں لایا جاتا تھا جہاں پہ ان کو تھیوری اور کہتے ہیں بیسک ایجوکیشن دی جاتی تھی. اور اس طریقے سے ہم نے نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے
ان کو 8th کلاس تک پڑھایا اور ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ میں لیول 3 کا سرٹیفکیشن کروائی, اور اس بچوں کو پھر بعد میں ہم نے ان کی ٹرانزیشن کی باقاعدہ امپلائمنٹ اور اپرینٹسشپ پروگرام میں. جو ہے ہیلو, میرا یہی سوال جو ہے وہ میڈم کرن سے بھی ہے, میڈم درشوار سے بھی ہے, اور میڈم مسٹر خواجہ جاوید سے بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایسی ہائپوتھیٹیکل سچویشن اگر ہو, درشوار پلیز یو کین کم آن دس کوشچن. اگین اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل کوشچن, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے محلوں میں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں یا سنگل ارننگ ممبر ہے, وہ ون وے اور اندر یا تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا کوئی بیمار ہو گیا, تو کیا اس صورت میں اس کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جی درشوار. جی دیکھیے اکرم صاحب, یہ کوشچن آپ کا ویلڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ بھی نہیں بھولنی چاہیے اس وقت, کیونکہ بچوں کی جو بنیادی ایجوکیشن ہے وہ تو ہماری اسٹیٹ کا, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے بچے کا. تو اس پہ ویسے تو کوئی دوسرا سوال اٹھنا نہیں چاہیے تھا کہ ریاست کے علاوہ کون ان کی ٹیک کیئر کرے گا, لیکن اگر آپ اس کو سوشل رسپانسبلٹی کے فیکٹر میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے بہت حد تک آتی ہیں کہ اگر کسی ورکر کی خدا نخواستہ کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی ہاتھ یا پاؤں یا کوئی نظر بنائی چلی جاتی ہے یا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی فیملی جو ہے وہ موسٹلی اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ وے نہیں ہوتا ایکسیپٹ اگر وہ کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کو شاید اس کے بچے کو تھوڑا عرصے بعد جاب مل جائے, یا اس کی جو پینشن ہے وہ کسی طریقے سے کوئی اچھے اگر وہ ہاتھوں میں ہے تو وہ ادھر اس کی فیملی کو جانا شروع کر دے. بٹ ادروائز تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ویز کوئی بھی نہیں ہے کہ کون ان بچوں کی نگہداشت کرے گا. اس کی کوئی اچھی کمپنی اگر ہو تو وہ خیال کر لیتے ہیں, لیکن کسی بھی جگہ پہ ڈائریکٹلی بچوں کے لیے کوئی بینیفٹس نہیں ہے اس میں. الٹیمیٹلی یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں آپ کی چائلڈ لیبر کی طرف اور بہت سی اور چیزوں کی طرف, جہاں پہ جا کے ہم پھر پھنس جاتے ہیں کہ اب اس چیز کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اور پاس میں ایکسپیرینسز میں آپ نے دیکھا کہ کتنے بچے اس وقت بھی موجود ہیں جو اپنے بنیادی حقوق بھی انجوائے نہیں کر سک رہے ہیں, جن کے جو پڑھنے کی عمر ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کو بھی نہیں, خوراک کی کمی, تعلیم کی کمی, صحت کی کمی. آپ مجھے بتائیں کہ آمدن کی کمی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ورس سے ورس انڈیکیٹرز کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور جب ہم ورس انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو بچے اور بچیاں خاص طور پہ, پھر ٹریفکنگ شروع ہوتی ہے, پھر وہ اپنے آپ کو اگر بیچے نا تو پھر وہ کیا کریں گے وہاں پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت سی ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں جس پہ فوکس کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی کمیونٹی میں چینج لا سکتے ہیں, اور نیچرلی جو ہماری بزنس انڈسٹری ہے, جو ہماری کمیونٹیز ہیں, ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ کس طریقے, جیسے ابھی بہت سی اچھی انڈسٹریز نے اپنی ایجوکیشن کو ٹرین کرنے کے لیے سائٹ پہ اسکول کھول لیے ہوئے ہیں, وہ اسکل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور فارمل ایجوکیشن بھی ان کے بچوں کو دلوا رہے ہیں وہیں پہ اسکول کھول کے, اس میں تو وہ تیار کر رہے ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی پریکٹسز جو ہیں یہ بڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دفعہ گورنمنٹ نے اس چیز پہ کام شروع کیا تھا 2011 میں شاید یا 12 میں, جب شہباز شریف نے یہ کھولے تھے اسکولوں میں, جو اے ڈی بی نے کہا تھا کہ جی آپ اسکولوں کے ساتھ ایک ٹیکنیکل اسکولس کے انفراسٹرکچر ایسے ہے نا وہ ڈیولپ کریں وہ سارا کچھ. تو ابھی پچھلے دنوں جب ہمیں اتفاق ہوا کام کرنے کا تو انفراسٹرکچر تو موجود ہے وہاں پہ, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا, نہ اکوپمنٹ آیا ان کی ٹریننگز کے لیے, نہ کوئی اور چیز آئی. تو ایسے جو انیشیٹو شروع بھی ہوئے ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے تاکہ کمیونٹیز کی انگیجمنٹ بنے. اینڈ ہمارا کریکولم کوئی اتنا انٹرنیشنلی ریکگنائز کریکولم تو ہے نہیں جہاں پہ ہم بات کریں کہ فارمل ایجوکیشن اور دوسری. تو 5ویں جماعت سے جو مینڈیٹری ایجوکیشن پالیسی ہے کہ اسکلز کو انشور کیا جائے, تو میرا خیال ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسکلز اور ایجوکیشن کو ہر لیول پہ انشور کریں, چاہے وہ سرکاری اسکول ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہے, چاہے وہ جہاں جس کیٹیگری کی بھی اسکولنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. پھر فارمل ایجوکیشن کے جو آورز ہیں ان کو بھی کم کریں, کیونکہ پوری ہم اسکلس کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ سروس پروویژن میں ہے, سروس پرووائڈنگ میں ہے. تو جب ہم اسکلس کی طرف جا رہے ہیں تو فارمل ایجوکیشن جو ہے اس کو نمبر آف آورس کم کر کے ان کو پریکٹسز, چیزیں,
ساتھ ساتھ اسکلس کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ فیوچر آف دا ورک جو ہے وہ آپ کا یہی چیزیں ہیں ساری. ان میں آہستہ آہستہ جب ہم انکریز کریں گے لوگوں کی پارٹیسپیشن, تبھی ہم کسی چیز کو ختم کر پائیں گے. وہاں اوکے میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. عطاء اللہ صاحب, کین یو ہیئر می؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو ڈو یو ہیو اینی کوسچن؟ جی میں ذرا بڑا اپنا مختصر سا انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام ڈاکٹر عطاء الحق ہے. آئی ایم اے سرٹیفائڈ ویسٹ مینیجر ود انٹرنیشنل اسٹیٹس. مینجمنٹ انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں کافی عرصے سے, اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس بھی میں نے کھڑے کیے ہیں. اور لیکن جو جس چیز کو میرا دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے نا, دیٹ از چائلڈ اسکیونجنگ. اسکیونجنگ میں جتنا بچے کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اس کی غربت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا. ہمارا ایک ویسٹ ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے لاہور میں, جہاں پر ویسٹ میں سے جو لیکوڈ نکلتا ہے لیشیٹ, وہ ایک پونڈ میں جاتا ہے, اور وہ پونڈ سے ریسائیکل, اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے بچوں کو اسکیونجرز کو اس میں نہاتے دیکھا, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ تو ہمارا کوئی ابھی اگر فورن پارٹنر آیا ہوتا تو وہ تو ابھی ہمارا پلانٹ بند کر دیتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چائلڈ اسکیونجنگ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس میں زیادہ تر 90% لوگ افغانی ہیں, اور کے پی کے سے ان کا تعلق ہے. وہ بیچارے 400-500 روپے کی روز کی دیہڑی بناتے ہیں, اور پھر وہ ان سے ٹھیکیدار لیتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا سید ناظر علی صاحب سے کوشچن یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فارمل سیکٹر میں تو اس کی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ انفارمل سیکٹر ہے جس کو ہم فارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے جو ویل ایکسپوز لوگ ہیں اس چائلڈ لیبر پہ, انہوں نے کیا انیشیٹو لیا, اور ہم کیا مل کے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم چائلڈ اسکیونجنگ کو کم کریں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ان کے کو امپروو کریں. ان میں سے کتنے انجوریس میٹلز اور یہ ہیزرڈس ویسٹ لگنے سے انجر بھی ہو جاتے ہیں, ٹائیفائڈ بھی ہو جاتا ہے, ان کو ٹیوبرکلوسس بھی ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی ان کو پرابلم ہوتی ہے, کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو میرا صرف یہ تھا کہ اس پہ کیا انیشیٹو لیا ہے, اور یہ ہم سارے مل کے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اوکے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا, انہوں نے جو کیا ہے تھرو کیا ہے. نادر علی, would you like to answer this question please? بالکل. دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے اس میں, جس میں گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, این جی او, کمیونٹیز, سب نے مل کے کام کرنا ہے. امپلائز فیڈریشن اپنے لیول پہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی, جہاں پہ لیجسلیشنز کی بات ہے, جہاں پہ انسپیکشنز کی بات ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ یہ زیادہ تر چیزیں فارمل سیکٹر کے اندر ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ابھی کیا کہتے ہیں, ہم نے ڈومیسٹک ورکرز کے امپلائرز کے لیے, جس میں ڈومیسٹک ورکرز کے امپلائرز جو ہیں وہ کون ہیں, اس میں میں, آپ, سب لوگ شامل ہیں. ہم نے ڈومیسٹک ورکرز امپلائرز کے لیے ایک ڈاکومنٹ جسے کہتے ہیں منیمم فلور آف پروٹیکشن کی بات کی ہے, کہ کم سے کم وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے, کہ کم سے کم ان کو سوشل پروٹیکشن یا تھوڑا بہت ٹائم, ان کو ایجوکیشن, یا تمام چیزیں ملی. کوڈ آف کنڈکٹ فار ڈومیسٹک ورکر امپلائرز, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک چیزوں کی تعلق کی بات ہے, اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دے سکتے. تعلیمی نظام کی کمزوری یا یہ فیسلٹیز کا نہ ہونا, نمبر 2 ہماری معاشی بے حیثی, ہمارے معاشرے میں سول سوسائٹی کا رول نہ ہونا, اور ہمارا مائنڈ سیٹ نہ ہونا کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو رکھ کے, یا اپنے محلے میں بچے کام کر رہے ہوں, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلے میں بچے کیا کہتے ہیں کچرا چنتے ہوئے, یا اور گلی محلوں میں ہم بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو یہ بیسیکلی اٹس نیڈ اے کلیکٹیو ایفرٹس, اینڈ بفور دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے چینج مائنڈ سیٹ فار دیٹ. اور پھر لیکن اگین ہمیں اس میں اسٹیٹس کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے, کہ حکومت وقت کی ایک ذمہ داری ہے. حکومت وقت کا کام صرف حکومت کرنا نہیں ہے, بلکہ کانسٹیٹیوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کانسٹیٹیوشنز کی امپلیمنٹیشن بھی ہے. کانسٹیٹیوشن میں خالی الیکشن یا وزارت نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں ہم بھولے ہوئے ہیں, اور سول سوسائٹی کا رول ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اور ہم ایز اے قوم جو ہے, جب تک اس کو نہیں سوچیں گے کہ یہ قومی المیہ ہے, ایک یہ معاشی برائی ہے, جب تک ہم اس کو نہیں سوچیں گے, ہم اس چیز سے کبھی بھی نبٹ نہیں سکیں گے.
میں ان سے پوچھوں گا میڈم کرن صاحبہ, اس کے بعد میں ایک آخری سوال کروں گا خواجہ صاحب سے. آپ یہ بتائیے کرن صاحبہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ یو آر فرام کراچی, اور ہمارے کراچی کے میں جو وہ کچھ لوگ مذاق میں اس کو کراچی کے بجائے وہ اب نام دینے لگے ہیں کچراچی. تو اس کی ریزن آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ جو کراچی کے اندر گلی گلی کوچے کوچے میں جو کچرا پھیلا ہوا ہے, اور وہاں پر جو مور دین 30% اور آئی وڈ سے مور دین دیٹ, یہ جو کچرا ہے یہ چننے والے بیچارے واقع ہے, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عطا اللہ صاحب, وہ افغانی لوگ ہوتے ہیں, اور لیکن اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے افراد ہیں یہاں پر جو انہوں نے باقاعدہ اس کو بزنس اختیار کر لیا ہے. تو واٹ یو تھنک, کیا ہم ساری باتیں حکومت میں ڈال کر بزنس کمیونٹی ہے ہمارے جو دیگر لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں اور کراچی سے یا پورے پاکستان میں دے آر گیٹنگ بینیفٹ, کیا ہم ساری باتیں حکومت میں ڈال دیں اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں کہ تو گورنمنٹ کا ذمہ داری تھی, اور آپ کے خیال میں بزنس کو بھی کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ جی اکرام صاحب, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دو مختلف زاویے ہیں. دیکھیں, ایکسیس ٹو ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اور چائلڈ لیبر کی, تو ہمیں یہ بہت گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے وہ بچے جو کہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہوں اور ان کو اگر ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا, یعنی اس لیبر سے ہٹا دیا, تو وہ اسکول چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم فگرز کی بھی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 3.3 ملین چلڈرن جو ہیں یونیسیف کی رپورٹ کے حساب سے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں, لیکن آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2.2 ہیں, تو یہاں پہ بھی ملینز کا فرق ہے. تو یہ ایک دو چیزیں ہیں. پھر جیسا کہ نظر نے اور ہمارے دوسرے ساتھی نے دور شوال نے کہا کہ جو ہے کہ فارمل اور انفارمل سیکٹر ہے اور ان رجسٹرڈ سیکٹر ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے جاوید صاحب نے ہمیں ویڈیوز دکھائی اور اپنا ایک ایگزامپلری ہمیں دکھایا ایک سچویشن سیالکوٹ کی, جو کہ گلوبل ٹرانسفارمیشن کا ایک حصہ ہے, کہ جہاں پہ انہوں نے اس انڈسٹری کو چائلڈ لیبر فری کیا اور اس میں وہاں ایک ٹرانسفارمیشن لے کر آئے. تو یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں جو جیسے کہ نظر صاحب نے کہا کہ جیسے ان رجسٹرڈ, اس میں سے کئی انڈسٹریز یا سپلائی چین کا پرابلم ہوگا جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اسی لیے یہ فگرز آ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں, ایک ریالٹی بھی ہے کہ واٹ شوڈ بی ڈن, اور ایک پریکٹیکلٹی بھی ہے کہ واٹ از بینگ ہیپنڈ ہیئر. تو ہمیں دونوں زاویوں سے ہی دیکھنا ہے یہاں پہ. تو جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی, اب میں کراچی کے اوپر آ جاتی ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ جیسے عطا اللہ صاحب نے کہا کہ مائیگرینٹس جو ہیں, جو کہ افغان مائیگرینٹس ہیں, آئی ڈی پیز ہیں, ان رجسٹرڈ سٹیزنز ہیں یہ یہاں پہ. اب یہاں پہ ان کو اگر آپ فارمل سیکٹر کیا انفارمل سیکٹر میں بھی کوئی سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے لوگ ان کو امپلائمنٹ نہیں دے رہے, چاہے بینگ یہ اڈلٹ ہیں. تو اب جب یہ موو آؤٹ ہوتے ہیں یا آئی ڈی پیز یا مائگریشن جب یہ موو آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو آف کورس ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کی وجہ سے یہاں پہ یہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ یہی جو ہے ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہمارا جو پاورٹی نیکسس جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈومین ہو جاتا ہے ہمارا یا ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ واقعتاً خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, کمبائن یا آگمنٹ ایفرٹ میں سے کہوں گی کہ جہاں پہ ہمارا اپنا ایک انڈیویجول رول, پھر ہمارا کمیونٹی رول, پھر اس کے بعد ہمارا بزنس جو بھی کمیونٹی ہے, اس کے بعد پھر ہمارا گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ ایک آگمنٹ رول پلے کرنا ہے ہم کو. جہاں پہ اگر میرے گھر کے پاس کچرا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ وہ صاف کرنا ہے اور جس میں بچے انوالو نہ ہوں. دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر پہلے جو یونین کاؤنسل کی طرف سے ہائر ہوئے تھے وہ سارے بچے انڈر 14 ہائر ہوئے تھے کچرا جمع کرنے کے لیے. آن کمپلینس آف دی نیبرہڈز, اور خود اس میں بھی شامل ہوں, ہم نے کمپلین کی یہاں پہ کہ بھائی ان کو کوئی اور آپ اسکول بھیجیں, انفارمل اسکولز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں, وہاں پہ آپ ان کی ایجوکیشن کا آپ وہ کر سکتے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ہمارے پبلک اسکولز بھی رجسٹرڈ بچے جن کے بے فارم ہوں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک ڈیلیما ہے. تو یہ بچے کہاں جائیں, تو اس کے لیے نان فارمل سینٹرز اوپن ہوتے ہیں, ٹیمپرری لرننگ سینٹرز, آئی ڈی پی سینٹرز, ری انٹیگریشن سینٹرز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ, جو کہ بہت سارے انٹرنیشنل ادارے یہاں پہ پنجاب میں اور سندھ میں کر بھی رہے ہیں.
NGO सिविल सोसाइटीज के ऊपर काम कर रही हैं और बेहद अच्छा भी कर रही हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से मैं कहना मुनासिब भी होगा कि कुछ पब्लिक स्कूल से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज वहाँ पे प्रोविजन ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन विद उनकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर साइकोलॉजिकल और मेंटल काउंसलिंग की भी बड़ी जरूरत है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं, आप देखें मेंटल और हेल्थ का शिकार हो गए हैं यहाँ पे। हमारे मेंटल हेल्थ के अगर आप वो देखें रेशियोज, तो वो दिन ब दिन उस पर इजाफा हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द कोविड सिचुएशन जो ये है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें इसके ऊपर देखना है, और ये एक कलेक्टिव एफर्ट ही है। इंडिविजुअल आइसोलेशन में, जैसा कि हमारे दूसरे साथियों ने कहा, बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। आई एम सॉरी बीइंग पार्शियल, बट द आर्गुमेंट किरण साहब ने मेंशन किए हैं, यस एंड एग्री विद यू कि इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट्स। और उसके अंदर जो जैसे अभी दुरुशावार ने भी किया था, मेंशन किया था कि वो भी दे आर प्लेइंग पार्ट। मैं आई बीन इन्वॉल्व एज अनदर वाज सेइंग कि ये जो एम्प्लॉय फेडरेशन के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने दे हैव डन द रिमार्केबल जॉब। स्पेशली ये जो कॉटन के हवाले से जो इंडीटेक्स प्रोजेक्ट था, वो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसी बात को लेते हुए आखिरी सवाल के तौर पर, हमारा 1 घंटा था मखसूस, वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट। एक ख्वाजा साहब से एक आखिरी सवाल ये करूंगा। ख्वाजा साहब ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक आप मुझे सक्सेस स्टोरी वेरी ब्रीफली बता दें कि जहां पर यू हैव बीन वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशिंग चाइल्ड लेबर इन एंटायर सियालकोट, क्योंकि सियालकोट के जो लोगों को मैंने देखा है, दे हैव बीन वेरी डायनामिक। खासतौर पे जो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, उसकी एग्जांपल आपका सियालकोट का ड्राइव पोर्ट है, उसकी एग्जांपल आपका सियालकोट एयरपोर्ट है, उसके एयर सयाल है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। ये बताइए कि आप इसमें कोई मुझे एक सक्सेस स्टोरी जरा शेयर करने प्लीज जाते जाते, कि जिसमें अपने चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने में हेल्प करी हो, प्लीज। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब आप म्यूट करें, ख्वाजा म्यूट करें। जी मैं बात आपसे कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक तो आपको बताया था कि जिस वक्त हमारा मतलब अपना फैक्ट्री का नहीं बल्कि ये सोसाइटी का इशू था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजॉल्व किया। दूसरी बात जो है कि हम कैसे इसको विद इन फैक्ट्री हैंडल करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो ये है कि सिंस ऑल आवर वर्कर्स जो भी हैं वर्कर, चाहे मंथली वेज थे या जो भी पीस रेट पे थे, हमने सबको 100% कन्वर्ट किया उनको फुल वेज वर्कर पे, नंबर 1। और उसको 100% हमने कवर किया अंडर सोशल सिक्योरिटी एंड EOBI। तो यही चीज एक मैं समझता हूं कि रूट कॉज है कि जब नहीं कवर किसी को किया जाता, तो जो रूल्स रेगुलेशन जो सपोर्ट अवेलेबल होती है इस कंट्रीब्यूशन से, वो वर्कर्स को नहीं मिलती, तो वो फिर फैमिलीज जो हैं वो सफर करती हैं। हमारे केस में क्योंकि हम 100% इनको कवर करते हैं, तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत आ जाती है कोई सिकनेस की वर्कर की, तो उसको सपोर्ट कर रही होती है फिर वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिर उन्हें EOBI से सोशल सिक्योरिटी से फुल इलाज मिल रहा होता है, फुल सपोर्ट मिल रही होती है। अगर वो काम नहीं जिन दिनों में कर रहे होते हैं, उन्हें उसकी भी कंपनसेशन मिल रही होती है। तो बहुत जरूरत है कि इस वक्त आप समझते हैं कि ये मैं समझता हूँ इंडस्ट्री का ये सोर पॉइंट है कि वाई शुड वी नॉट कवर 100% वर्कर्स थ्रू सोशल सिक्योरिटी एंड EOBI। इससे फिर ये होता है कि कोई ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि वर्कर जो है वो फर्दर काम करने के काबिल नहीं रहता, तो हम ये ऑफर करते हैं कि उसकी वाइफ आ सकती है, उसके घर का कोई मेल मेंबर, फीमेल मेल मेंबर जो कि काम करने के काबिल है, उस एज में है, इज वेरी वेलकम टू रिप्लेस दैट वर्कर। और वो वर्कर जो है वो अपनी फुल बेनिफिट्स के साथ रिटायर हो जाता है। तो ये वो चीज है कि जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका फायदा तभी हो सकता है कि हम लॉ अबाइडिंग हो। जैसे मैंने आपको ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि
besides doing whatever we are doing for the society, جو ہاسپٹلز ہیں اور طرح کی سہولتیں ہیں جیسے کہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن رولز ریگولیشن کی بائنڈنگ جو ہے یہ سب سے فورموسٹ ہے تاکہ لوگوں کو ان کے رائٹس مل سکے, اور یہی چیز ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں اس قسم کی دقت سے بچاتی ہے. زبردست زبردست. یہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کی بات کی فیض صاحب نے, یہ ایگری ود یو کہ یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. عطا صاحب آپ نے, ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے سوال ہے, کوئی کمنٹس ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب میوٹ کریں, میوٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ ہوئے ہیں, ان میوٹ کریں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کرن صاحبہ نے فرمایا کہ گورنمنٹ کو بھی ہمیں ہر بات بلیم نہیں کرنی چاہیے. ابھی ہم نے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آلموسٹ پایا تکمیل پر پہنچایا ہے کہ پلاسٹک مینجمنٹ اسٹریٹجی فار پنجاب اینڈ ریگولیشن آن امپوزیشن آف سنگل یوز پلاسٹک. اس میں ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے اور گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرنے لگی ہے ایز پر دا لا کہ تمام ریسائکلرز اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے ود دا انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ, اور رجسٹریشن کے بعد ان پہ لازمی ہوگا کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز آف دا ریسائکلرز اور اسکیوینجرز کو بھی کور کریں گے, اور گورنمنٹ انہیں سپروائز کرے گی. اب دیکھیں نا, اب پنجاب میں جو لا بن گیا ہے جو انشاءاللہ اور 1 مہینے تک امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ اب 70 مائکرون سے کم سائز کا شاپر بیگ مارکیٹ میں بنا کے بیچ ہی نہیں سکتے, اس سے 50% لینڈ فل کی. لیکن میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں اصل پہ کہ جب ریگولیشن بن گئی ہے تو جو جتنے بھی ریسائکلرز ہیں وہ مینڈیٹری ہو جائیں گے ان کی رجسٹریشن اور ان کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ اپنے ورکر کا کور کرنا. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ میں کہنا چاہوں. اوکے اوکے, گریٹ گریٹ گریٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, اور خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست اپنی پریزنٹیشن بھی دی ہم کو. کرن صاحبہ تھینک یو ویری مچ, اینڈ درشوار اور نظر علی. تو اس کے بعد میں آپ کا بہت ہی تہ دل سے ممنون ہوں, مشکور ہوں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے ریکویسٹ کریں گے تو آپ ہمارے ویبینار میں ضرور شرکت کریں گے. ٹل دین آئی وڈ سے خدا حافظ, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, خدا حافظ, ہیو اے گڈ ڈے اہیڈ, ٹیک کیئر.